बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मरियम नवाज़ साहिबा की वापसी के हवाले से। उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल इसको कहा जा सकता है। जब ये इस्तकबाल हो रहा था, टेलीविज़न पे वो शॉट्स चल रहे थे, विजुअल्स चल रहे थे, तो मेरे जहन में एक ही सवाल आ रहा था कि अवाम ने जो मैसेज दिया है इस इस्तकबाल से मरियम नवाज़ शरीफ को, वो मैसेज उन पौने 4 बरसों का था, या 4 बरसों का था जो कि उनके ऊपर मुसल्लत की गई एक रिजीम जिसको कहा जा सकता है, या फिर वो मैसेज था उन 5 सालों का जो उन्होंने गुजारे, जिसके अंदर मईशत मुस्तहकम हुई, जिसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, आपका सी पैक जो है उसके प्रोग्राम्स जारी हुए, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम जारी हुए, और एनर्जी सेक्टर जो पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस था, पाकिस्तान उस एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकला। सी पैक 2.0 शुरू हुआ चाहता था कि फिर हुकूमत तब्दील हुई, और उसके बाद फिर हमने देखा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे रुक सी गई। तो आज के इस प्रोग्राम में ज़रा हम बात करेंगे कि उनके चैलेंजेस क्या होंगे। सबसे बड़ा जो यकीनन जो उन्होंने अपनी खिताब में भी बात की है कि उन्हें इदराक है पाकिस्तान की जो माशी चैलेंजेस हैं, और उनकी टॉप प्रायोरिटी होगी। उसके साथ साथ उन्होंने जो सियासी मैदान में उन्होंने कहा जो नए रोल्स मिले हैं वो बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठेंगी, अपनी पूरी कुव्वत लगा देंगी इन नए रोल्स को जस्टिफाई करने में। तो उस पर ज़रा बात कर लेंगे। सबसे पहले जनाब मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आज हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन किया है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, और स्काइप ही के ज़रिए ज्वाइन कर रही हैं शनीरा अम्मार साहिबा। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आगा इकरार हारून साहब, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, और लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सज्जाद अनवर साहब। तो सबसे पहले मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आज के इस इस्तकबाल से, उनके खिताब से क्या मैसेज मिलता है? कितनी जो है वो अवाम पब्लिक चार्ज हुई है उनके आने से, और लाहौर का जो उन्होंने इंतखाब किया है उसकी तरफ से उनका मैसेज क्या था बेसिकली लाहौर का इंतखाब करके? देखिए, लाहौर उनका घर है, और कोई भी शख्स अपने घर से बाहर जाए, किसी भी मजबूरी के तहत जाए, तो उसकी ख्वाहिश तो यही होती है कि वो घर वापस आए। तो लाहौर आना इस हवाले से तो एक फितरी सी बात है। लेकिन पिछली दफ़ा जब वो लाहौर से गई थी तो मुल्क में अभी तक जो है वो जो पिछला जो इमरानी सरकार थी उसका साया मौजूद था। इस वक्त जब वो वापस आई हैं तो पंजाब में एक निगरान हुकूमत है, और वफाक में उनकी अपनी पार्टी की मखलूत हुकूमत है। तो ये तो फ़र्क है। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि इस दफ़ा जब वो वापस आई हैं तो उनके जो चैलेंजेस हैं वो मुतअद्दिद हैं। वो अपनी पार्टी के हवाले से भी हैं, अपने अवाम के हवाले से भी हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह के चैलेंजेस हैं। ये ठीक है कि उनको पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा मिला है, उस हवाले से खुद उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी चैलेंजेस हैं। जो बहुत सारे जो सीनियर लोग हैं उनको खुश रखना और उनको वो इज़्ज़त देना जो कि उनके एक तरह से ख़ानदानी रिवायत है उसको बरकरार रखना। लेकिन साथ ही जो इस वक्त जो आबादी का जो बहुत बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, और उस नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद उससे अपने आप जोड़ना, चाहे वो आपकी जमात में हो चाहे वो आपकी मुखालिफ जमात में हो, लेकिन उनको एक उम्मीद का पैगाम देना और एक हकीकत पसंदाना प्रोग्राम देना। यूटोपिया तो इमरान खान भी बेचते रहे हैं, लेकिन बात यूटोपिया की नहीं है, बात हकीकत पसंदाना एक जो प्रोग्राम है वो देना। और ऐसे वक्त में जबकि एक इनकम्बेंसी का बोझ भी है, इस वक्त जब वो तशरीफ़ लाई हैं तो महंगाई जो है वो कोई 25% को छू रही है, और डर ये है कि जब IMF का प्रोग्राम बहाल होगा तो शायद ये 5-10% से भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। पाकिस्तान के अवाम पहले ही बहुत मुश्किलात का शिकार है। तो उनको ये एहसास दिलाना और उनको समझाना कि ये मुश्किलात और ये ख़राब मुआशी माहौल क्यों पैदा हुआ है और इससे हम कैसे निकल सकते हैं, और इस तरह का के इक़दामात करना उनकी हुकूमत की तरफ से, हालांकि वो बराह रास्त हुकूमत में नहीं है,
اس طرح کے اقدامات کرنا جس میں یہ لگے عوام کو کہ قربانیاں صرف غریب عوام نہیں دے رہے بلکہ اشرافیہ جو کہ بڑی حد تک اس مشکلات کے ذمہ دار ہیں وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی پارٹی کو ایک حقیقی وفاقی پارٹی بنانا۔ جی ہمارے ہاں مارشل لا کے ادوار میں اور آمرانہ ادوار میں یہ ہوا ہے کہ بہت ساری قومی پارٹیاں سکڑ کر کچھ علاقوں تک محدود ہو گئی ہیں، تو یہ درست ہے کہ اگر وہ پنجاب جیت لیں تو پاکستان میں وزیر اعظم وہ جماعت بنا سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سندھ میں، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اپنی پارٹی کی تنظیم سازی نہ کریں، اور تنظیم سازی کریں تو اس بنیاد پر کریں۔ سندھ کے اندر تنظیم سازی کن طبقات کو، لوگوں کو لانا چاہیے، پنجاب میں کس کو لائیں گے، یہ بہت مختلف طرح کی باتیں ہیں، صحیح۔ تو بہت سارے چیلنجز ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے بے نظیر بھٹو نے جب اپنی پارٹی ٹیک اوور کی تو کس طریقے سے انہوں نے اپنے رنگ میں اپنی پارٹی کو ڈھالا، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے اپنی اس پارٹی کو منظم کرتی۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ ملٹیپل چیلنجز ہیں اور ان کی اسٹریٹجی کو آپ دیکھنا ہوگا۔ آج کے خطاب کے حوالے سے بھی ذرا بات کر رہتے ہیں۔ شنیلا صاحبہ، جس طرح سے خان صاحب نے جب اقتدار سنبھالا تو سب سے پہلے انہوں نے جو سیاسی مخالفین تھے ان کو جیلوں میں بند کیا، اور اس کے بعد جب ان سے اکانومی کے حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے سب کو جیلوں میں ڈال دیا ہے۔ آج جو انہوں نے خطاب کیا ہے، مریم نواز صاحبہ نے اپنے خطاب میں انہوں نے سیاسی مخالفین کی بات بعد میں کی ہے، لیکن پہلے لوگوں کی، عوام کی مشکلات کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کا جو بیانیہ ہے وہ زیادہ پیپل سینٹرک ہوگا۔ دیکھیں یاسر، آج جو مریم کا خطاب تھا اس نے ایک تو ان کے جو فیوچر گولز ہیں وہ اور ان کی جو اسٹریٹجی ہوگی اس کو بڑی حد تک جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ان کی بڑی ریئلسٹک اپروچ تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا مہنگائی ہو رہی ہے تو آپ 2 روٹیوں میں سے 1 روٹی کھانا شروع کر دیں جو پچھلی حکومت بیانات دیتی ہوتی تھی، اور یہ کہ مہنگائی ہے تو میں مہنگائی کم کرنے کے لیے تو نہیں آئی، میں تو آپ کو قوم بنانے کے لیے آئی ہوں، آپ کی ووٹ کو عزت دلانے کے لیے آئی ہوں۔ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، انہوں نے بلکہ یہ احساس کیا کہ ہاں مہنگائی ہے، ہمیں اس کا ادراک ہے اور ہم اس کو کم کرنے کی پوری کوشش کریں گے، آپ ہمارے اوپر اعتماد رکھیں۔ اور بات بھی یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ بات بھی کہی کہ 4.25 سال کا حساب ہم سے 8 مہینوں میں نہ لیا جائے۔ اب 4.25 سال اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی اکانومی کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے، جو تباہ حال معیشت ملی ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں کچھ ٹائم تو لگے گا۔ اور جو IMF کا معاہدہ جو اتنا سخت شرائط کے ساتھ عمران خان کی حکومت کر کے گئی ہوئی ہے، آپ کا اس معاہدے میں جانا بھی بہت ضروری ہے اور ان کی تمام شرائط کو ماننا عوام پہ مزید بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے تو جو اسحاق ڈار صاحب تھے وہ بار بار نیگوسیشن میں جا رہے تھے اور IMF کو یہ ریلائز کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو عوام ہے، جو سیلاب کے بعد سے تباہ حال اکانومی ہے، اس میں اتنی زیادہ مہنگائی افورڈ نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن بہرحال جو چیلنجز ہیں ہمیں زر مبادلہ کو لے کے، اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی کنڈیشن کر سکے IMF کے ساتھ، تو ان کی شرائط ہمیں ماننی پڑے گی۔ دوسری بات یہ کہ پھر انہوں نے اس ساری سازش کو بے نقاب کرنے کا ہنٹ دے دیا جو ان کے والد کے خلاف رچائی گئی تھی 2013 سے لے کے 2018 کے درمیان، جو 2017 میں ان کو نااہل کیا گیا تھا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ، انہوں نے اس کو قومی سانحہ قرار دے دیا ہے۔ اور بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کا ایک ملک جو اچھا بھلا چل رہا تھا، جس کی معیشت گرو کر رہی تھی، جب آپ ایمرجنگ اکانومیز میں آپ کے ملک کا نام لیا جا رہا تھا، تو ایک دم سے اس کا ڈاؤن فال کیسے سٹارٹ ہو گیا؟ وجہ وہی جو اس کے خلاف سازشیں رچائی جا رہی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان سازشوں کے باوجود، اتنے الزامات لگانے کے باوجود، اتنے میڈیا کیمپین کے باوجود، عوام پھر بھی 2018 میں ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار تھی۔ یہ تو RTS بٹھا کے ایک ہائیبرڈ رجیم جو تھی جس کو مسلط کر دیا گیا پھر ان کے اوپر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے خود ہی کہا کہ میں نے یوتھ کے ساتھ اور میں نے خواتین کے ساتھ انگیج کرنا ہے، جو بات کل بھی یہاں بار بار کہی جا رہی تھی کہ وہ آ رہی ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑے چیلنجز یہی ہوں گے کہ اپنی پارٹی کو اسٹرینتھن کریں، یوتھ کو انگیج کریں۔ ایک تو یہ جو رشتہ داروں کو ٹکٹس دینے والا معاملہ ہے، اس پہ اب نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی تبدیل ہو رہا ہے، اب آپ پرانی روایتی سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ کو نئے نئے سیاسی جو اب حالات بدل رہے ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔
تو مریم نواز کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کیسے اس روایتی پارٹی کو جدید خطوط کے اوپر استوار کرتی ہیں. اور جو مرتضی سولنگی صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا بلوچستان کے اندر ان کی پارٹی کی بالکل تنظیم سازی نہیں, سب سے زیادہ اب ضرورت ہے وہاں پہ توجہ دینے کی مریم نواز کو. تو آج کی تقریر جو تھی وہ کی انہوں نے مختصر, ظاہر ہے ان کے گلے کی سرجری کی وجہ سے, لیکن فیوچر میں ان کی کیا حکمت عملی ہوگی اور کتنی اگریسو وہ ہوں گی وہ آج کی تقریر سے پتہ چل گیا ہے. کی پوائنٹس پتہ چل چکے ہیں, کریٹیکلی آپ نے اس چیز کو انالائز بھی کیا ہے. آغا صاحب آپ کی جانب آتے ہیں, دھڑوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ پی ایم ایل این کے اندر شاید کچھ دھڑے بن چکے ہیں, کچھ سینئر لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں مریم صاحبہ جو ہیں وہ بڑی ہوئی ہیں, شاید ان کے بارے میں یہ احتمال تھا کہ ان کی طرف سے وہ ریزنٹمنٹ آئے گی. تو آج جس طرح کے ویژولز آئے ہیں ان کے ساتھ جو سینئر موجود تھے, جو رہنما تھے پی ایم ایل این کے, تو یہ کس قسم کا میسیج تھا کہ اب وہ جو جتنے بھی بظاہر جو دھڑے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے, مفاہمت کر کے, ریکنسائل کر کے سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکیں گی؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ آئی ایم سوری, میں تو اس نیریٹو یقین ہی نہیں رکھتا ہوں کہ پی ایم ایل این میں کوئی دھڑے ہیں. میرے خیال میں پی ایم ایل میں کوئی دھڑا نہیں ہے. ٹھیک, اگر ہم خود سوچ کے بیٹھ جائیں تو اور بات ہے. پی ایم ایل میں نے آپ کو صاف پہلے بھی کہا کہ پی ایم ایل ایک ایسی پارٹی ہے جس میں ڈسکشن ہوتی ہے, رائے سامنے آتی ہیں, ڈفرینس آف رائے بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب ایک دفعہ میاں نواز شریف صاحب فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک, پھر اسی فیصلے کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے میں تو اس کسی کانسیپٹ کو ہی نہیں مانتا ہوں. جہاں تک بات ہے اولڈ گارڈز یا نیو گارڈز کی, یہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ اب اس طرح شاید آج بات کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ پہلی دفعہ کوئی پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں. وہ پارٹی کو لیڈ کر چکی ہیں جب ان کے والد یہاں پہ نہیں تھے, وہ اس زمانے میں بھی لیڈ کر چکی ہیں جبکہ ان کے جو چچا ہیں جو کہ پرائم منسٹر ہے اور ان کے بیٹا جو کہ چیف منسٹر ہے وہ اپنا اندر ہوتے تھے, جی جیل میں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بات نہیں ہے. یہ ایک ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اس وقت صرف جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیف آرگنائزر یا سینئر وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ آئے. چیف آرگنائزر زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو انہوں نے آج بھی انفسائز کیا ہے, جو کہ بات ہمیشہ ملک صاحب کرتے رہے ہیں, وہ بات آج مریم صاحبہ نے بھی کی ہے. وہ یہ ہے کہ یوتھ کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے. اور جو بات ابھی سرینا صاحبہ نے کہی ہے کہ جو 2 صوبے ہیں جہاں پہ ہمارا خیال ہے کہ پی ایم ایل اس طرح اسٹرانگ نہیں ہے, ان کو بھی اپنے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہے. پارٹی نے نئی جو حقیقتیں ہیں, یعنی کہ سوشل میڈیا کے بعد دنیا وہ نہیں رہی ہے جو دنیا سوشل میڈیا سے پہلے تھی. لاٹ ہیز چینج. جی بالکل, پورا ورلڈ ہیز چینج. تو اب ان حقیقتوں کے ساتھ چلنا ہے کسی بھی پارٹی نے, وہ پی ایم ایل این کا نہیں ہے. یہ پرابلم باقی پارٹیز کو بھی فیس ہوئی, کیونکہ ہوا یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہی پارٹی آپ کو نظر آئی جو کہ پی ٹی آئی تھی, جنہوں نے جو بیسکلی وہ ایک اپنا گھر سے بیٹھ کے ممی ڈیڈی کلاس بھی کام کرتی ہے, اور پھر بہت بڑے لیول کے اوپر تقریباً اوور 3 ملین US$ خرچ کیا گیا اس پروجیکٹ کو بنانے میں, پروجیکٹ عمران کو. اور وہ آپ کو سارا کا سارا پروجیکٹ عمران کا 80% لاتا ہے سوشل میڈیا میں نظر. اس لیے ہمارا خیال ہے کہ اپنا پی ٹی آئی پاپولر پارٹی ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ مریم صاحب کو بڑا ٹف, انہیں سب سے بڑی امپورٹنٹ ان کو کیا بات ہے, وہ آپ آئی ہیں جس وقت آئی ایم ایف کی نیگوسیشن مڈل میں ہے. آئی ایم ایف کی نیگوسیشن سے ریزلٹس نکلتے ہیں, اور اس سے یکدم اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے, جو کہ ہمیں لگ رہا ہے بڑھے گی, جو کہ الیکٹریسٹی کی قیمت بڑھتی ہے, وہ جو امپیکٹ آئے گا وہ بھی اب اپنا بیسکلی ان کو فیس پاکستان میں کرنا ہے مریم صاحبہ نے ایز اے پولیٹیکل سائڈ کے اوپر. سیکنڈلی ایک بہت اچھا کام کیا ہے پی ایم ایل این, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے شو کے تھرو, کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی اور گورنمنٹ ان کو علیحدہ رکھیں گے. ٹھیک ہے, اسی لیے ایک اور بات بتا دوں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید پھر لوگوں کے ذہن میں بات ہے کہ جی فلانا بندہ نہیں کھڑا ان کے ساتھ, فلانا بندہ نہیں کھڑا ان کے, نہیں ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پارٹی کو لیڈ کریں گی مریم صاحبہ. جو ہمارے منسٹرز ہیں, چاہے وہ یعنی کہ سینئر ہیں, نئے ہیں, پرانے ہیں, وہ شاید ان کو اس طرح, کیونکہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, بیانیہ جو ہے آج انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ 2017 سے حساب دو کہ کیا ہوا اس ملک کے ساتھ. تو بیانیہ تو ہے حساب کا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ قوم کو جواب دو, کل کا حساب دو, کل کا یعنی گزرے کل کا حساب دو. اور اس میں بہرحال اسٹیٹ کو تھوڑا سا علیحدہ رہنا چاہیے پولیٹیکل پارٹی سے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا دونوں رولز علیحدہ علیحدہ اور علیحدہ ہی رہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب جناب آتے ہیں, ان کی آمد ہو گئی, چیلنجز کے حوالے سے بات ہوئی ہے. سب سے کرٹیکل جو چیلنج آپ سمجھتے ہیں اس وقت انہیں درپیش ہے وہ کیا ہے,
پارٹی کے اندر کے حوالے سے بھی اور باہر اگر دیکھا جائے تو صرف پی ٹی آئی ہے یا باقی معاملات بھی ان کے سامنے ہیں، جس طرح معیشت کے حوالے سے بات ہوئی اور باقی؟ یقیناً دیکھیں، اگر یہ جس طرح ابھی آغا صاحب نے یہ بتایا کہ انہوں نے ایک نعرہ بتایا کہ کل کا حساب دو، تو کل کے حساب کے ساتھ ساتھ آنے والے کل کے لیے انہوں نے ہوپ بھی جنریٹ کری، کیونکہ یہ الیکشن ایئر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ مایوسی کی دلدل میں قوم کو کھیل رہے، تو یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ 5 سال بعد جب انتخابات ہونے کو جائیں تو معیشت اور سیاست کی بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد ہے کمپٹیشن، اور کمپٹیشن کے اندر آپ کی سیاسی پارٹی کا ایک معاشی فلسفہ ہونا چاہیے۔ دہشت گردی سے ہم کیسے نبرد آزما ہوں گے، جو سیلاب میں گھرے ہوئے پاکستانی ان کو کیسے ریلیو کریں گے، ہم ریاست کو کیسے مضبوط بنائیں گے، یہ سارا نیریٹو محترمہ مریم نواز صاحبہ اس کو عوام میں لائیں گی اور اس کو مقبول بیانیہ بنائیں گی۔ ان کے 3 پلس پوائنٹ ہیں، ایک تو قیادت کیرزمہ ہے، جدوجہد بھی ہے، نامساعد حالات میں انہوں نے اسٹرگل کی، جب اداروں سے لے کے اور پورا جو نظام ہے، سسٹم ہے، وہ خلاف تھا، اور اس انتہائی نامساعد حالات میں انہوں نے جدوجہد کی، اپنی والدہ کو بستر مرگ پہ وہ چھوڑ کے آئیں، اور انہوں نے ایک بیانیہ بھی ترتیب دیا۔ اب یہ ساری چیزیں نئے سرے سے وہ ترتیب دینی پڑیں گی اور دینے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ دوسرا جو پہلو ہے، اگر ہم اتنی بڑی ذمہ داری پارٹی ان پہ لاد رہی ہے کہ وہ یہ سارا چیلنج سے نبردار ہوں گی، تو میرے خیال میں انہیں اپنی ٹیم بنانے کا، منتخب کرنے کا اختیار بھی دینا چاہیے۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو آئی تھیں تو ان پہ بڑی تنقید ہوئی کہ وہ انکل جو ہیں انہوں نے ساتھ نہیں رکھا۔ وقت نے ثابت کیا کہ وہ انکل کوئی این پی پی میں، نیشنل پیپلز پارٹی میں گرا، کوئی آئی جی آئی کی ٹکٹ سے جو ہے وہ غلام مصطفیٰ کر ہوں، جتوئی ہوں، وہ ناروال سے ہوا۔ تو جب آپ اختیار دیں تو انہیں ٹیم بنانے کا بھی کریں۔ تیسرا جو سب سے بڑا وہ چیلنج ہے کہ غیر فعال تنظیم کو فعال تنظیم میں بدلنا ہے، نئے ووٹر سے انٹریکٹ کرنا ہے۔ تو پارٹی روایتی ہے، غیر روایتی ذرائع جو ہیں ان کو استعمال کرنا ہوگا، جن کی طرف اشارہ ہمارے باقی پینلسٹ دے رہے ہیں، اس غیر روایتی ذرائع کو اختیار کرنے کے لیے اور معاشرے میں تبدیل اور رونما ہونے والی تبدیلیوں کا ادراک کرتے ہوئے محترمہ مریم نواز جو ہیں وہ ایک نئی ٹیم اپنی تشکیل دیں گی۔ جو پرانے لوگ ہیں وہ قابل احترام ہوتے ہیں، ان کو آپ ان سے گائیڈنس لی جاتی ہے، لیکن سیاست میں ریٹائرمنٹ کی بھی کوئی عمر ہونی چاہیے نا۔ اب یہ نہیں کہ جب تک آپ حیات ہیں تو پر نیا خون کی، نیو بلڈ کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے وہ ساری چیزیں وہ دوبارہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح اشارہ دے رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں نئی سوچ کو، نیو بلڈ کو۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جناب سجاد صاحب کو بھی اس میں انوالو کر لیتا ہوں۔ سجاد صاحب، آپ سینئر صحافی بھی ہیں جناب اور لاہور میں بھی بیٹھے ہیں، تو پہلے خبر لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سے تجزیہ بھی لے لیتے ہیں۔ تو بتائیے لاہور کا اس وقت کیا ماحول ہے؟ لاہور نے جس طرح استقبال کیا ہے، کیا میسج دیا ہے پی ایم ایل نون کی قیادت کو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیجئے گا کہ اس وقت جو چیلنجز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پنجاب میں سب سے بڑا چیلنج مریم صاحبہ کے لیے کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج لاہور جو ہے وہ سیاسی طور پہ تھرل ہوا ہے اور ایک کافی بڑی ویو کریٹ کی ہے مریم صاحبہ نے، نہ صرف لاہور کی سیاست میں بلکہ قومی سطح پہ۔ اور جس طریقے سے آج ان کی تقریر تھی، جس طاقت اور انرجی سے انہوں نے اپنی تقریر کی، اگرچہ مختصر تھی، تو اس میں ایک ہوپ بھی نظر آئی کہ وہ پارٹی کو یقیناً، جیسے آج ایک کک سٹارٹ ہوا ہے ایز اے چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر کے طور پہ، تو وہ پارٹی کو ایک اچھا فیوچر دے سکتی ہیں، یہ پراسپیکٹس نظر آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سلنگی صاحب نے کہا تھا نا کہ جب وہ گئی تھیں تو پنجاب میں اور کے پی میں ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ کے سائے تھے جو کہ اب واپس آئے تو نہیں ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ مریم نواز خوش قسمت ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے، پنجاب کی پاور کو بھی اور بیس کو بھی اور کے پی کی پاور بیس کو بھی۔ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے کہ جو کولیپس کر رہا ہے بیانیہ عمران خان صاحب کا، جو نئی کہانی گھڑتے ہیں اپنے بیانیے کو زندہ رکھنے کے لیے اور اپنی سیاسی ساکھ کو زندہ رکھنے کے لیے،
وہ ڈیفینیٹلی گر رہی ہے اس وقت. اور دوسری بات یہ میں اوورال پنجاب کی صورتحال بتا دوں کہ پنجاب میں جس طرح سے یہ ہائیبرڈ سسٹم پورے ملک میں نافذ کیا گیا تھا، لیکن اس کی بنیاد پنجاب میں زیادہ طاقت کے ساتھ رکھی گئی تھی، کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے پاس میجورٹی نہیں تھی 2018 میں، اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ جو ہائیبرڈ سسٹم جو کلیپس کر گیا ہے پورے ملک میں اور پنجاب میں خاص طور پہ، تو اس کا ڈیفینیٹلی مین بینیفیشر تو پنجاب میں بینیفیشری مسلم لیگ نون ہے. اور مسلم لیگ نون کی اگر مریم نواز صاحبہ اچھے طریقے سے اس کو آگے لے کر منظم کر کے لے کر جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پنجاب کا فیوچر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. ہاں، نوجوانوں کو ساتھ ملانا، خواتین کو ساتھ ملانا، یہ بہت بڑا ایک ان کے لیے چیلنج ہوگا. لیکن جو بات سینئرز کی ہو رہی تھی، دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی صرف یوتھ نہیں چلا سکتی اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی صرف بزرگ نہیں چلا سکتی، یہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ عزت اور احترام کے ساتھ ہی اپنے انکلز کو بھی ساتھ لے کر چلیں گی، اور انکلز کی جو انکنوینئنس ہے یا ان کا کوئی انسینسٹیوٹی ہوگی تو ان کی سینسٹیوٹی ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو بریج کر سکیں گی. پھر مریم صاحبہ کوئی اکیلی نہیں ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ جب آئی تھی تو وہ تو ان کے سر پہ تو ذوالفقار علی بھٹو نہیں تھے، لیکن مریم صاحبہ کے والد صاحب بھی ہیں، ان کے چچا بھی ہیں جو وزیر اعظم ہیں. تو بنیادی طور پہ وہ زیادہ ان چیزوں کو جو انکلز کے معاملے ہوں گے یا کزنز کے، وہ ان کے لیے کوئی اتنے بڑے ایشوز نہیں ہوں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہوتے ہیں جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں پہ کانفلکٹس بھی ہوتے ہیں. اگر یہ کہنا کہ کوئی کانفلکٹ نہیں ہے تو میں اس بات کو نہیں تسلیم کرتا. کانفلکٹ کو عقل مندی سے اور دانش کے ساتھ ریزالو کرنا ہی اصل کہانی ہوتی ہے. اور یہ پنجاب میں بھی جو پاور کانفلکٹ ہے اس کو جیتنا مریم نواز کا ایک چیلنج ہوگا. آج ابتدا بہت اچھی ہوئی ہے، ہوپس ہو کہ وہ آگے اسی طرح بڑھیں گی. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ ہے کہ جناب اب پروگرام میں ہم بات کر لیتے ہیں کچھ ان عناصر کی یا اس فیکٹر کی جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے کریڈٹ پہ وہ چیزیں جاتی ہیں. جب بھی ووٹر پی ایم ایل این کا انتخاب کرے گا تو اس کے ذہن میں ان کا وہ 5 سالہ دور ہوگا، اور اس دور میں وہ معیشت کے اندر کارہائے نمایاں جنہوں نے سر انجام دیے، اور انہوں نے جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو لاسٹ ٹائم چھوڑا وہ 6% کے اوپر چھوڑا. جی ڈی پی کو اوورال جو انکریز کیا گیا اس کی پرسنٹیج بھی یقیناً ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ بتائیں گے. تو بنیادی طور پہ جو اس وقت مسئلہ ہے پاکستان کو، وہ سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا بظاہر معلوم ہوتا ہے. اور معیشت کو آگے لے کر جانے میں کس پارٹی میں سب سے زیادہ صلاحیت ہے، یہ جس کے کریڈٹ کے اوپر ماضی میں یہ سب کچھ رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب، یقیناً جو میں نے جسے ابتدائی میں بتایا کہ پاکستان، ہم پروگرام میں بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو بظاہر جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے ہی لگتا ہے کہ آئی ایم ایف سے کیسے ہم ڈیل کریں گے، سی پیک کو کیسے ہم چلائیں گے، ایف ڈی آئی کو کیسے انکریز کریں گے، ریونیو کو کیسے بڑھائیں گے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی کیسے کریں گے. تو اس حوالے سے اگر پی ایم ایل این کا وہ 5 سالہ دور دیکھا جائے تو اس دور کو آج کے دور سے کمپیئر کیا جائے تو کس حد تک ہمیں فرق نظر آتا ہے؟ اور ایک ہوپ کی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی تو کتنی ایک ہوپ جنریٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں، آپ یاد کریں کہ مئی 2013 میں جب مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی تھی تو اس سے پہلے ایک جو سب سے بڑا مسئلہ تھا ملک میں وہ بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ تھی، اور اس کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان جو ہوا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا تھا پنجاب میں، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اقتدار میں آئی. جی، تو یقینی طور پر ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو پاور جنریشن ہے، بجلی کی پیدا کرنے والا جو نظام ہے، اس کو کس طرح سے کیا جائے. مطلب آپ کی ہائیڈل جو ہے وہ تو ایک دن میں نہیں بنتی، جو آپ کے پاس پروجیکٹس ہیں نئے بننے میں کافی وقت لگتا ہے. تو تیزی کے ساتھ کیسے اس کو لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے. اسی زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ جو ایل این جی بھی آئی اور ایل این جی کے ٹرمینلز بھی لگے اور بجلی پیدا ہونے کا کام بھی شروع ہوا. جی، لیکن اگر آپ آج سے اس کا موازنہ کریں تو اس وقت جب پورا جو پیریڈ تھا 5 سال کا، تو جو ایک اوسطاً جو افراط زر ہے وہ 6-7% سے زیادہ نہیں تھی. اس وقت آپ 25% پہ کھڑے ہیں. صحیح. تو یہ اچانک تو نہیں ہوا.
इसी तरह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, जो ज़राअत, जो मैन्युफैक्चरिंग, दूसरे बहुत सारे जो शोबे, खास तौर पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और मुल्कों के अलावा चीन से सबसे ज़्यादा आई। लेकिन ये उससे बेहतर हो सकता था अगर 2013 में ये हुकूमत आई और अगले साल इमरान खान अपने कज़न ताहिरुल कादरी को लेकर जो है वो यहाँ पर पहुँच गए। वो 126 दिन बैठे रहे, जिसकी वजह से चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ। बिलाखिर जब तक वो पेशावर का सानिहा नहीं हुआ तब तक वो ड्रामा जो है वो चलता रहा। उसके बाद भी किताबें लिखी गई हैं कि किस तरीके से जो हुकूमत है उसको डिस्टेबलाइज किया गया, पनामा का केस कैसे इस्तेमाल किया गया। 450 लोगों के नाम थे पनामा में, लेकिन सजा जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ और उसके खानदान को मिली। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। उसके बाद भी जब खुद शाहिद खाकान वजीर आजम बने, उनको भी किस तरह से अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया। आप याद करें कि किस तरीके से ये फैजाबाद धरना केस की रिपोर्ट पढ़ लें तो आपको पता चल जाता है। तो वो जो शायर कहता है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। हादसा एकदम नहीं होता। तो ये जो आज की जो सूरत हाल है वो अचानक पैदा नहीं हुई। ठीक। इसके अंदर जो है वो जो मुस्तकिल जो अदम इस्तेहकाम का जो शिकार किया गया मुल्क को, और फिर जो पिछले 4 साल में जो बजाय हुकूमत करने के एक हुकूमत बरकरार थी, मौजूद थी, जिसका काम अपोजिशन करना था, उनको जेलों में डालना था, तनकीदी आवाज़ों को बंद करना था। तो इन तमाम सूरत हाल के साथ साथ जो बैनुल-अक़वामी इदारों में जो हमारी साख खराब हुई है, जिस बुरे तरीके से इन्होंने IMF के प्रोग्राम को मुंजमद किया, जिसकी वजह से अब आप देखें कि डार साहब ने कोशिश तो बहुत की पिछले 4 महीने में कि अगर IMF की जो शराइत हैं उनको अगर नरम किया जा सके, कोई दोस्त ममालिक से मदद ली जा सके। लेकिन हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें जो पहले हमारी जो हैसियत थी जियो स्ट्रेटेजिक, वो नहीं रही अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद। सही। तो मजबूरन जो है वो अब हमें बहुत सख्त किस्म की शराइत कबूल करनी पड़ेंगी। लेकिन जो हकीकत की बात है वो ये है कि डार साहब जो है वो पीपुल्स पार्टी की जो 2008 की हुकूमत थी उसके भी वजीर खजाना थे, वो तो बाद में अलग हो गए। जी बिल्कुल। तो हालात जो है वो बहुत मुश्किल हैं। लेकिन 2008 और 13 की जो हुकूमत है उसका इमरान की सरकार के साथ मवाजना, तो मैं कहूँगा ये सेब और नारंगी का मवाजना नहीं है, ये सेब और करेले का मवाजना है। सही है जी। अच्छा जी, शरीला अमार साहब फरमाइएगा, खान क्रेडिट के हवाले से अगर हम बात कर लें तो उनके पास तो जब भी वो तकरीर करते हैं, टीवी पे खिताब करते हैं, तो वो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी कम बताते हैं या बताते ही नहीं हैं, बल्कि दूसरों के ऊपर तनकीद करते नज़र आते हैं। तो जब वोटर के पास ये डिसीजन का हक होगा कि उसने ये फैसला करना है, तो वो PMLN को क्यों डिसाइड करेगा, उसकी क्या वजह है? जो उनका माजी रहा है, उन्होंने 5 साल जो डिलीवर किया है, जिस तरह उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स लाई हैं, पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम किया है, विल इट बी अ की फैक्टर फॉर दैट? देखें, खान साहब कारकर्दगी तब बताए ना अगर कोई हो। अंडे कट्टे और मुर्गियों की मईशत के अलावा उन्होंने पाकिस्तान की यूथ को और क्या दिया है? कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स उनके लिए लगाए हैं या कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट लाके फौरन यहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े कोई मंसूबे स्टार्ट करवाए कि वो बता सकें? बताने के लिए कुछ नहीं सिवाय इसके कि मैं नवाज शरीफ का एयर कंडीशन उतार दूंगा, मैं मरियम नवाज को जेल में डाल दूंगा, शहबाज शरीफ जेल से क्यों निकल आया, वो चोर, वो करप्ट, और मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, वो मेरी बंदूक की शिस्त पे। इसके अलावा उन्होंने किया ही क्या है पौने 4 साल? देखिए, आप इस 5 साल की कारकर्दगी को छोड़ दें, आप पीछे चले जाएं। जब मुशर्रफ का दौर था, उन्होंने जलावतन कर दिया था नवाज शरीफ साहब को, और 8 साल के बाद वो मुल्क आ रहे थे, और मुशर्रफ साहब क्या कहते थे ये कि ये इनकी सियासत खत्म हो चुकी है, ये अब वापस कभी नहीं आएंगे। लेकिन वो वापस आए और उसी पंजाब ने उनको, हालांकि दिसंबर में वो वापस आ रहे हैं, जनवरी में वो इलेक्शन में गए, उनके पास टाइम इतना नहीं था कि वो जलसे भी कर सकते पूरे मुल्क में, कैंडिडेट उनको खड़े करने में मुश्किल हो रहे थे, दोनों भाई जो थे वो नाअहल थे, उसके बावजूद पंजाब की आवाम ने उनको वोट दिया, उनको लेके आए। उसकी वजह उनकी कारकर्दगी थी कि 8 साल के बाद भी पंजाब की आवाम ने उनको नहीं छोड़ा था। मोटरवे
इस मुल्क के अंदर जितने भी आप प्रोजेक्ट्स देख लें वो उन्होंने स्टार्ट किए। जब मोटरवे बन रही थी कितनी उनके ऊपर तनकीद हो रही थी, अब वही मोटरवे से लाखों लोग फायदा उठा रहे हैं। मेट्रोज बन रही थी तो उस वक्त तनकीद हो रही थी उसके ऊपर, करप्शन के इल्जामात लगाए जाए थे जो आज तक साबित नहीं हो गए। और फिर बाद में जो इमरान खान साहब कहते थे कि कौमें सड़कें बनाने से नहीं बनती, फिर उन्हीं की बनाई स्टार्ट की सड़कों के फीते काट के वो अपने क्रेडिट पे वो चीजें लेके जा रहे होते थे। लंगरखाने खोल ली उन्होंने, लेकिन हेल्थ कार्ड का जो उन्होंने सिस्टम शुरू किया इमरान खान साहब ने, वो भी पता चलेगा कौन सा स्कैम था, पता नहीं किस किस को फायदा पहुंचाने के लिए। जबकि शहबाज शरीफ के दौर में आपके पंजाब में हॉस्पिटल्स में मुफ्त अद्वियात मिल रही थी, उसको बंद करके ये हेल्थ कार्ड का सिस्टम क्यों शुरू किया गया? ये भी एक स्कैम होगा। आगे जाके जब आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता चलेगा किस किस एटीएम को इसके जरिए नवाजा गया था। फिर आपके बच्चों को लैपटॉप्स मिल रहे थे, वही लैपटॉप जो कोरोना के दिनों में जिसके जरिए वो अपनी स्टडी करते रहे, घरों में बैठ के काम करते रहे। कितने फ्रीलांसर बच्चे उसके जरिए पैसे कमा रहे हैं। बच्चों को फ्री पंजाब में स्कॉलरशिप दिए जाते थे इमरान खान के दौर में, वो भी आके वापस बंद कर दिए गए। आप अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ देख लें, 6% के ऊपर थी, आपकी ओवरऑल इन्फ्लेशन 4% थी, फूड इन्फ्लेशन आपकी 2% थी, लेकिन पसंद नहीं आ रही थी किसी को ये सारी चीजें। और इसी वजह से ये एक सिस्टम इमरान खान के नाम से जो इम्पोज कर दिया इस मुल्क के अंदर, ये सारा इस वक्त जो हो रहा है वो उन्हीं की वजह से, वो 3.25 साल की वजह से ही है। अब इनके पास टाइम कम है, करने के लिए काम ज्यादा है, तो अवाम को नजर आता है और अवाम समझती भी है कि डिलीवर करने वाले कौन है, सी पैक इस मुल्क के अंदर लेके आने में कौन है, बिजली की लोड शेडिंग किन्होंने खत्म की, गैस के मुआहदे कतर के साथ करके गए हुए थे, इस मुल्क से गैस की लोड शेडिंग खत्म हो रही थी। एलएनजी के टर्मिनल वही जो 2 बने हुए, इन्होंने वो भी नहीं आगे कोई उसमें इमरान खान साहब ने वो काम किया, बल्कि जो बिजली के मंसूबे किए हुए थे उन्होंने वो भी कंप्लीट नहीं किया। बजाय इसके कि आप खुद तो कुछ नहीं आपने स्टार्ट किया, वो मंसूबे ही कंप्लीट कर लेते, सिस्टम अपग्रेड कर लेते। ये उसी सिस्टम की वजह से था कि उस दिन सारा दिन पूरे मुल्क के अंदर ब्लैकआउट हो गया हुआ था। तो अवाम सब कुछ जानती है, अवाम को सब कुछ पता है, इसीलिए वो हमेशा पूरे प्रोपेगेंडे मीडिया कैंपेन के बावजूद नवाज शरीफ को वोट देती है। ठीक हो गया जी। आगा साहब, खान साहब कहते हैं जी जो कुछ हुआ मेरे दौर में भी, वो 2018 से पहले जो मामलात थे उसकी कारकर्दगी की वजह से ये सारा का सारा मामला हुआ। तो ये फरमाइएगा कि कोई कंपैरिजन है पीटीआई की गवर्नमेंट में या पीएमएल-एन की 2013 से 18 की गवर्नमेंट में? बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है अगर आप सीरियसली बात करते हैं। अगर आप नॉन सीरियसली बात करते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि एक मुल्क बना रहा था दूसरे ने मुल्क तबाह करके आपके हाथ में वापस पकड़ा दिया। देखिए 2018 में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो फिगर है मैंने इकोनॉमिस्ट से बाकी चीज़ों से लिए हैं, 2018 में जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी दुनिया की, ब्राज़ील, चिली, चाइना, कंबोडिया, हंगरी, इंडोनेशिया, इंडिया, मलेशिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, फिलीपीन, पोलैंड, रशिया, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और तुर्की। आज आप कहाँ खड़े हैं? अब आप एक्सपोर्ट ग्रोथ उस वक्त हमारी थी ओवर 20 बिलियन US डॉलर, बिल्कुल ठीक। और आज कहाँ खड़ी है वो आपके सामने। देखिए हमें ये देखना पड़ेगा, बाकी बड़ी अच्छी बातें उन दोस्तों ने कर दी, मैं सिर्फ वो ये फॉर द पावर की 20,000 मेगावाट इंक्रीज किया गया, इन्हांस किया गया, 32,000 मेगावाट पे ले गए थे जब यानी, और अच्छा शामिल किया गया। देखें कंसेक्टिवली साजिशें हो रही थी। 2013 में आए, 2014 में धरना आ गया, जैसे कि सोलंकी साहब ने बड़ा डिटेल बता दिया। ये सारे काम इतनी ज्यादा प्रेशर्स में होने के बावजूद भी वो रुके नहीं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं FBR के टैक्स, उस वक्त हम 2.91 बिलियन टैक्स कम से कम रिकवरी थी, मिनिमम रिकवरी बता रहा हूँ, यानी कि ये आप देख लीजिए आज कितनी रिकवरी है, क्योंकि लोगों के पास पैसा रहा ही नहीं है। GDP ग्रोथ हमारी जो थी वो तकरीबन 5% थी, वो दोस्तों ने बात कर ली है। जो इंडस्ट्रियल आउटपुट हमारा था वो 4.3% से ऊपर था, ठीक है। उसके बाद जो सर्विस इंडस्ट्री थी हमारी वो 5% से ऊपर इंक्रीज कर रही थी पर एनएम के हिसाब से। ये आपको वो फिगर, अच्छा ये आपको लगेगा कि ये सिर्फ फिगर ही है। अच्छा प्राइवेट और पब्लिक पार्ट जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो तकरीबन 23% इंक्रीज हुई थी सिर्फ 4 सालों में, 2014 से लेकर 2018 23% इंक्रीज हुई थी। इन्वेस्टर आ रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था। ये सब कुछ हो रहा था कब? ये तब हो रहा था जब के प्रोजेक्ट इमरान भी लॉन्च हो चुका हुआ था, सड़कें बंद थी, और सबसे बड़ी बात जो हम फैक्टर भूल रहे हैं, टेररिज्म अपने खौफनाक तरीन हद के ऊपर पाकिस्तान में मौजूद था। सबसे बड़ा तो काम यह है कि जो अपना इस गवर्नमेंट ने टेररिज्म के खिलाफ अपना जो उसको मिटिगेट किया,
ضرب عزم میں پاکستان آرمی، ہمارے جوان، ہمارے مائیں، ہماری بچیاں، ہمارے بیٹوں نے خون دیا. 80,000 لوگوں، آپ دیکھیں ایک ملک جس میں صرف 4 سال میں 80,000 لوگ شہید ہوئے پر ڈے. اس وقت آپ کی 59 پلس شہادتیں تھیں. پھر بھی ان تمام حالات ہونے کے باوجود یہ ساری آپ کو میں نے بتائی ہے کہ کیا امپرومنٹ تھی اکانومی کی. بالکل ٹھیک. لیکن وہی بات بنتی ہے یاسر صاحب، کیا ہم یہاں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے رہیں گے اور کیا مریم نواز صاحبہ آ کے لوگوں کو یہ کہتی رہیں گی کہ ہم انشاءاللہ واپس آ کے میاں صاحب ملک کو وہیں لے جائیں گے انشاءاللہ جہاں پہ وہ پہلے تھا. لیکن جب تک آپ سزا اور جزا کی بات نہیں کریں گے کہ کیوں یہ سب کچھ کیا گیا، ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک شخص اگر اتنی ملک کو ترقی دے رہا ہے کہ وہ دنیا کی 20 ایمرجنگ اکانومی میں کھڑی ہے، اور جبکہ ٹیررزم ہر گھنٹے کے بعد اس ملک میں ہو رہا ہے، پھر ہوا کیا؟ بھائی ہمیں اس کا جواب یہ چاہیے کہ ریزنز کیا تھیں کہ پروجیکٹ عمران اتنا ہی امپورٹنٹ تھا کہ اور فکس ٹائم پہ ہی آنا تھا. تھوڑی دیر بعد میں لے آتے یار، ملک کو تو ترقی کر لیتا، اچھی طرح ترقی کر لیتا، پھر لے آتے. تو یہ ایک سوال، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ڈی ایم کی اور پولیٹیکل پارٹی ہو، عوام کو جب تک یہ جواب نہیں دیں گے نا کہ کون رسپانسیبل تھا، اور اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے آج پلس لیے لاہور سے، دوست میرے لاہور بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے گا. آج ایک پولیٹیکل ورکر یہ پوچھ رہا ہے کہ جناب یہ تو ٹھیک ہے، ہو جائے گا، ہم پھر محنت کر لیں گے، لیکن جب ہم محنت کر کے وہاں پہنچیں گے پھر ایک اور پروجیکٹ آ گیا. جب تک آپ سزا نہیں دیں گے ان لوگوں کے جو پروجیکٹ بنا کے لے کر آئے، تو پھر تو لوگ ڈرے ہوئے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں سزا اور جزا کا نظام اس کے بغیر نہیں آپ آگے جا سکتے. نہیں جا سکے. ڈاکٹر صاحب، ایوریج 5%، اگر اسی ایوریج کو آگے لے کے جایا جاتا 5 سالوں کے لیے تو 30% مزید آپ کی اکانومی گرو کر جاتی. ملک تو وہی تھا، پھر ہماری ایوریج کیوں گر گئی؟ پھر ہماری باقی جو سیکٹرز ہیں اکانومی کے وہ ترقی کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب منیر نیازی دے گئے ہیں کہ منیر اس ملک میں آسیب کا سایہ ہے کہ سفر حرکت تیز تر اور سفر آہستہ. ہمارا یہ آہستہ سفر کیوں ہے؟ اس کے لیے جو فگر معاشی اشاریے بتائے انہوں نے وہ خود حکومت کے جاری کردہ ہیں، جو آغا صاحب نے بتائے، جو سولنگی صاحب نے باتیں کی، جو شیلیلا نے. جب تک ریاست اور معیشت کی سمت درست نہیں کی جائے گی، ہم اسی طرح سے مسائل میں دائروں میں ہمارا سفر رہے. یہ روایت ختم کرنی ہوگی کہ وزیر اعظم کو سزا دینی، صرف اس سسٹم میں وزیر اعظم کو سزا ملتی. اور دوسرا یہ ہے کہ ایگو سے باہر نکلنا ہو. پاکستان کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ نے جنہیں عزت دی ہوئی ہے، ان کو اپنی ایگو ختم کرنی ہوگی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو سیاسی ابتری ہم ہوتی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اس کی وجہ سے تسلسل نہیں ہوتا. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ چین نے ترقی کی. چین نے کیسے ترقی کی؟ انہوں نے ایک معاشی فلسفہ دیا، ایک سیاسی فلسفہ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ 50 سال اس پہ کاربند رہیں گے، اور جو چین کا صدر آئے گا اس کے لیے اس اکنامک ویژن میں یہ پوائنٹ اس کے لیے ہے، اس کے بعد آنے والے صدر کے لیے وہ پوائنٹ. وہ تسلسل انہیں یہاں لے گیا. پڑوسی ملک انڈیا میں آپ دیکھ لیں، منموہن سنگھ 1991 میں آئے، انہوں نے اکنامک لبرلائزیشن کی. اس کے بعد کانگریس کی حکومتیں ختم بھی ہوئی، لیکن ہر آنے والی گورنمنٹ نے منموہن سنگھ کی اکنامک ویژن کو اون کیا. اب یہاں آپ دیکھ لیں، جو لوگ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہیں ویسٹ آف ریسورسز ہیں، پشاور سے کراچی تک موٹر وے بنی، میٹرو بس پروجیکٹ بنے، لیپ ٹاپ کی اسکیمیں دی گئیں. وہ آج جو موسمیاتی تبدیلی، آج پوری دنیا اس میں آ رہی ہے کہ اربن ماس ٹرانزٹ پلان ہونا چاہیے، اور آلودگی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور پیٹرولیم پرائسز بھی بڑھی ہیں. آج اگر آپ کو وہ منصوبے بنانے پڑتے تو وہ اربوں کی کاسٹ خربوں میں پہنچ جاتی. آج آپ کو موٹر وے بنانی پڑے، آج آپ کو میٹرو بس بنانی پڑے، آج آپ کو ایک نوجوان کو لیپ ٹاپ دینا پڑے، تو اس کی کاسٹ 3-4 گنا بڑھ گئی ہے. تو جو لوگ تنقید کرتے تھے انہوں نے انہی پروجیکٹ کو ریپلیکیٹ کیا. جنگلہ بس کہتے تھے اس کو پشاور میں کیا، اور وہ اس میں بھی ٹائم کراس ہو گیا. تو اس لیے ہم جب تک یہ کنسنسس نہیں، میری یہ تجویز ہے اس آنے والے الیکشن کے لیے کہ آپ ایک ڈیبیٹ میڈیا یا ہماری سوسائٹی میں اتنی سخت ہونی چاہیے جس طرح یو ایس پریزیڈنشل الیکشن میں ہوتی، راؤنڈز آف ڈیبیٹ ہوں. عمران خان صاحب وہاں آئیں، پلان دیں، اور وہاں پہ وہ لوگوں کے بھی سیاسی شعور میں اضافہ ہوگا، یہ ہوگا فوکسڈ ہوگا.
صرف الزام برائے الزام نہیں ہونا چاہیے. نفرت ٹھیک ہے. انگیزی اس سے پہلے مجھے لاہور اس سے نہیں. جی میں لاہور جاؤں آغا صاحب جلدی سے ایڈ کر دیجیے. ایک سیکنڈ. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے ایگو کی. مجھے ایک چیز یاد آ گئی, وہ میں نے اس لیے آپ سے ایک منٹ لیا. ایک لفظ ہوتا ہے ہوبرس. ہوبرس لفظ ہوتا ہے گریک میتھولوجی میں فیٹل پرائڈ کا. اداروں میں پرائڈ ہونا چاہیے لیکن فیٹل پرائڈ ہوبرس ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ ہوبرس نے ہمیشہ پوری کی پوری سلطنتوں کو تباہ کیا. سیلف ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کی طرف جناب بڑھتے ہیں. سجاد صاحب فرمائیے گا, چین ناراض, پوری یورپی یونین ناراض, امریکہ ناراض, دوست ممالک ناراض, یہ ناراض کیوں ہوئے خان صاحب کے دور میں جو راضی تھے پی ایم ایل این کے دور میں, معیشت آگے جا رہی تھی, کیا بنیادی وجہ تھی؟ وہ طاہر نعیم ملک صاحب نے منیر نیازی کا شعر پڑھ کے سنایا, تو منیر نیازی کا ایک اور شعر بھی ہے کہ شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر, شہر پر یہ ظلم میرے نام پر اس نے کیا. تو یہ جو ہائیبریڈ نظام لے کر آئے تھے ہمارے کچھ اس ملک سے زیادہ پیار کرنے والے اور جناب عمران خان اور بہت سارے اور سٹیک ہولڈر, انہوں نے وہ جو ترقی کی ایک رفتار تھی یا جو ڈیموکرائٹائزیشن کی طرف 5 سال پیپلز پارٹی کے 5 سال نون لیگ کے ملک آگے بڑھ رہا تھا, اس کو سارے کو ایک حادثے سے دوچار کر دیا نا. ابھی دوستوں نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کی کارہائے نمایاں کیا کیا تھے, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ بات درست ہے کہ ملک جس ترقی سے اور جس سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اس کے سامنے ہم نے سپیڈ بریکر کھڑے کر دیے سیاسی پارٹیوں کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, اور ایک شخص کو اس کا ایک جو پروجیکٹ ہے اس کو لانچ کرنے کے لیے. تو ابھی بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ سٹرگل کیا ہے, سٹرگل یہ ہے ہمارے ملک کی کہ یہ جو پولرائز سوسائٹی ہے اور یہ جو ہم نفرت کی سیاست کی طرف تیزی سے بڑھ گئے ہیں, اور ہم ایک پروڈکٹیو جو اکانومی کی بجائے ایک بوروئنگ اکانومی دھیرے دھیرے بنتے جا رہے ہیں اور صرف قرض لے کر اپنے ملک کو چلا رہے ہیں. ہمیں واپس ایک پروڈکٹیو اکانومی کی طرف آنا پڑے گا, انڈسٹریلائزیشن کرنی پڑے گی. یہ جو پولرائزیشن اور نفرت ہے اس کے جو دھارے ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈیموکرائٹائزیشن کے لیے بھی آگے بڑھنا پڑے گا تاکہ اس طرح کے پروجیکٹس آئندہ لانچ نہ ہو سکیں. تو دنیا کو تو دیکھیں, جب آپ کا سوال تھا کہ دنیا کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے, تو وہ تو ہونے تھے جب عمران خان صاحب کی محنت ہی درکار نہیں تھی ان کو اپنا وزیر اعظم بننے میں. ان کا خیال تھا کہ پیچھے ایک سپورٹ ان کو ریاست کی حاصل ہے اور وہ اپنی مرضی سے حکمرانی کر رہے ہیں. انہوں نے ہر جگہ پہ ایڈونچر کیا, پاکستان کی معیشت کے ساتھ ایڈونچر کیا, فارن پالیسی کے ساتھ ایڈونچر کیا, فارن جو ریلیشنز تھے ان کے ساتھ ایڈونچر کیا. وہ جس طریقے سے ایک وزیر اعظم ہوتے ہوئے دوسرے ملکوں کے بارے میں بات کرتے تھے اور خود پاکستان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کر جاتی تھی جو سلامتی کے حوالے سے بہت ڈینجرس تھیں, جیسے اسامہ بن لادن کے بارے میں انہوں نے کہا. اسی طرح پھر یہ جو ہمارے مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات تھے ان کو انہوں نے خراب کیا, وہ ذاتی تعلقات بنائے اور پھر ان لوگوں کو ایروگنس دکھائی اور جس کے نتیجے میں وہ سارے دور ہو گئے. سی پیک کو سلو کیا گیا, اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ اختلافات جو سامنے آئے, تو انہوں نے کیا کیا, بین الاقوامی سطح پہ بھی ہمیں تنہا کر دیا اور ملک کو ایک گورننس کے بحران سے بھی دوچار کر دیا. اور پھر وہ جو پروجیکٹ بنانے والے تھے انہوں نے ہی اس کی چھٹی کرائی. تو میں سمجھتا ہوں اب یہ تماشا بند ہونا چاہیے. ملک جو ہے ایک پائیدار جمہوریت کی طرف آگے بڑھنا چاہیے, ایک ڈیوریبل ڈیموکریسی کی ضرورت ہے پاکستان کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سسٹینڈ معیشت کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک, اور یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا مریم نواز صاحبہ کے لیے اور دوسری جماعتوں کی لیڈرشپ کے لیے کہ وہ اس بحران کو کیسے کنورٹ کرتے ہیں ایک کامیابی کی طرف اور ایک سکسیس کی طرف. بالکل ٹھیک ہے, بڑا چیلنج ہوگا جی. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب کا, شنیلا مار صاحبہ کا, آغا اقرار ہارون صاحب, ڈاکٹر طاہر نعیم صاحب کا اور سجاد انور صاحب کا. بہت بہت شکریہ جناب, ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے آج کے موضوع کو سمیٹا ہے. پروگرام باخبر سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.